अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इंशाल्लाह हम गज़वा खैबर को कंप्लीट करेंगे। गज़वा खैबर की तो थोड़ी ही डिटेल रह गई है, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत सफिया के साथ शादी और उसके बाद हजरत उम्मे हबीबा का हबशा से आ जाना, जो खुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा ही थी, उनका वाकया देखेंगे। तो हजरत सफिया, हजरत उम्मे हबीबा और उसके बाद हजरत अबू हुरैरा का यमन से आ जाना वो भी देखेंगे। फिदक का क्या वाकया था, छोटा सा वाकया है, वो भी आज हम देखेंगे। और अल्टीमेटली जो 7 हिजरी में जितने भी वाकयात हुए उन सबको हम कंक्लूड कर देंगे। 7 हिजरी में जितने भी दीगर अहकामात नाजिल हुए थे वो भी हम आज स्टडी कर लेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह कज़ाए उम्रा रह जाएगा। आपको याद होगा सुलह हुदैबिया की शराइत में से एक ये था, 6 हिजरी में हुआ था ना सुलह हुदैबिया। उसकी शर्तों में से एक शर्त ये थी कि जी आप अगले साल आके उम्रा कर सकते, तो वो 7 हिजरी ही बनती है। तो वो जो कज़ाए उम्रा अदा होना है वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट वफूद और खतूत जो आप वसल्लम ने भेजे वो अगली क्लास में फिर चले जाएंगे। तो ये पहली सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आज के दिन खत्म कर लेंगे। तो हम कहाँ पर थे लास्ट क्लास में? बेसिकली ये वाकया तो हम फिनिश कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया मेरी सर्जरी होने वाली थी और तबीयत बहुत खराब थी, तो ये वाकया बीच में रह गया था, हमारी क्लास खत्म हो गई थी। तो आज इस वाकये से ही शुरू करते हैं दोबारा से। बेसिकली जब सारे खैबर के जो किले थे, छोटे छोटे किले उन्होंने बनाए हुए थे, वो फतह हो रहे थे, एक के बाद एक फतह होता जा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली मिरहब का जो किला था वो फतह नहीं हो रहा था। मिरहब बहुत ज्यादा ताकतवर था और पहलवान था, तो उसका जो किला था उसको फतह करने में टाइम लग रहा था। और डिफरेंट लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार सिपा सालार बनाया इस पूरे गजवे में, क्योंकि ये गजवा क्या था, सीरीज ऑफ मिनी बैटल्स था। बेसिकली छोटी छोटी जंगें इसके अंदर हुई हैं मुख्तलिफ किलों के साथ। तो अल्टीमेटली जब इस किले की बारी आई है तो रात को इशा के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह को मैं उस शख्स को अलम दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह देंगे, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की हमें रिवायत मिलती है, फरमाते हैं कि मुझे कभी हुकूमत और सरबरी की इतनी ज्यादा तमन्ना नहीं हुई जितनी कि मुझे इस वक्त तमन्ना हुई कि काश वो मैं ही हूँ। लेकिन सुबह जब फजर के वक्त सब उठे हैं तो नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली कहाँ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि हजरत अली की आंख में कुछ मसला है, आंखों में आशूब उतर आया, तो इसकी वजह से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुला भेजा। वो जब आए तो आपने अपना लाब दहन लगाया उनकी आंख के ऊपर, तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको आलम अनायत फरमाया और उन्हें फरमाया कि तुम जाओ और जाकर किले को फतह करो। तो और पीछे मुड़कर मत आना कि तुम फातेह बनकर वापस नहीं आते, तब तक पीछे मत मुड़ना। तो हजरत अली आगे बढ़े हैं, आगे बढ़कर उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने तो एक बात पूछनी थी, लेकिन आपके सल्लम मना करते थे कि पीछे नहीं मुड़ना। तो उन्होंने बेसिकली आगे की तरफ ही चेहरा करके ऊंची आवाज में सवाल पूछा, बेसिकली मुड़ना नहीं है। क्योंकि आपसे वैसे तो आपसे वसल्लम का ये मतलब था ना कि फतह लेकर वापस आना, अभी तो जंग शुरू उन्हीं की थी उन्होंने जाकर, अभी चाहते तो मुड़ सकते थे। लेकिन जब परफेक्ट एग्जाम्पल हमें मिलती है यहाँ पर इत्तबाए सुन्नत की, अतात क्या होती है और इत्तबा क्या होता है। अतात होता है फर्माबरदारी, और इत्तबा किसी के कदमों को ऐसे फॉलो करना जैसे कि वो करता है। सामने वाला बंदा जिसको आप फॉलो करें उसको ऐसे फॉलो करना जैसे आप उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक बात फरमा रहे हैं तो उसकी जो रूह है उस बात को, उसको तो ये समझ गए और उसको तो फॉलो करेंगे, लेकिन आप सल्लम की बात को लिटरल मीनिंग्स में भी ले रहे हैं। जो लिटरल वर्ड्स है ना उनको एज सच भी ले रहे हैं और उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो सहाबा आप बातों को लिटरली टू द कोर ऐसे फॉलो किया करते थे।
تو حضرت علی نے بغیر مڑے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کن شرائط پر ان سے لڑوں، میں شرطیں کیا رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آ، ان سے یہ بات کرنا کہ تم لوگ اسلام کی طرف آ جاؤ، اور اگر تم لوگ اسلام کو قبول کرو تو نہ تمہارا مال ہمارا ہوگا، نہ ہی تمہاری کسی بھی چیز کو، کسی انسان کو ہم ہاتھ لگائیں گے، سب کچھ تمہارا ہوگا۔ اور اگر تمہاری وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو تمہارے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو یہ حدیث ہم اکثر پڑھتے ہیں، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی۔ تو یہ شرائط تھی بیسک، مقصد کیا تھا جنگوں کا، ساری جنگوں کا کیا؟ اسلام کا پیغام لوگوں کو پہنچانا، اسلام کی طرف بلانا۔ حالانکہ یہودیوں کو بار بار میسج دیا گیا تھا، لیکن ان کی سازشیں پھر بھی عروج پر تھیں، اور یہ لوگ اپنے جو معاملات تھے ان کو درست نہیں کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے الٹیمیٹلی پھر جنگوں کے ذریعے سے انہیں یہ میسج دیا گیا۔ خیر الٹیمیٹلی حضرت علی وہاں پر گئے ہیں، اب آگے آپ کو واقعہ پتا ہے، جا کر مرہب کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مرہب کے ساتھ پہلے جو لڑنے والے تھے وہ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام میں نے لکھا تھا، میں آپ کو دیکھ کر بتاتی ہوں۔ ہاں جی، ہاں جی، عامر تھے، عامر تھے، حضرت عامر انصاری تھے، وہ پہلے شہید ہو گئے، انہوں نے محرب کے ساتھ لڑائی کی ہے پہلے، لیکن وہ شہید ہو گئے، ان کو حضرت علی نے آگے بھیجا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی خود، حالانکہ وہ سپہ سالار تھے، لیکن وہ خود آگے بڑھے، انہوں نے پھر کسی اور کو نہیں بھیجا اور اس کے اوپر حملہ کیا ہے، جس سے مرہب نے آگے اپنی شیلڈ جو ڈھال تھی وہ آگے کی ہے، لیکن حضرت علی کی جو تلوار تھی ذوالفقار، وہ اس کو چیرتی ہوئی گئی ہے اور مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کا پورا سر کاٹ کے، جبڑا کاٹ کے، پورے اس کے دو چہرے کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو یہ وکٹری تھی، یہ فتح تھی جو حضرت علی کو نصیب ہوئی، اور اسی لیے حضرت علی کو فتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ قلعہ تھا، ان کے سارے قلعوں میں سے مرہب بہت طاقتور اور مرد انسان تھا، اس کو مار دینا، پہلوان کو مار دینا بیسکلی بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد باقی مردوں کے ساتھ عام جنگ کھل گئی، سارے لڑنے لگے، سارے یہودی سامنے آ گئے۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت علی کی جو ڈھال تھی وہ گر گئی، وہ ادھر ادھر ہو گئی کہیں، تو حضرت علی نے ان کا جو دروازہ تھا وہ اکھیڑا، اور اس دروازے کو استعمال کرتے رہے ڈھال کے طور پر۔ اور یہ حضرت علی کی کرامت بھی ہم سب کو پتا ہے، ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے، پہلے ہی بچپن سے ہمیں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو وہ جو ڈھال تھی اس کو بعد میں 7 صحابہ نے مل کر اٹھانے کی کوشش کی ہے جب جنگ ختم ہو گئی، لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں سکے، 7 صحابہ مل کر بھی اس دروازے کو نہیں اٹھا سکے، جس کو حضرت علی نے خود اکھیڑا اور خود ہی اس کو ڈھال بنا کر اس کے ذریعے سے لڑتے بھی رہے۔ تو یہ حضرت علی کی کرامت کا واقعہ، خیبر کا، غزوہ خیبر کا مشہور واقعہ، اور مرہب کا قتل غزوہ خیبر کا مشہور واقعہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے واقعات بھی اس میں ہوتے رہے، جیسے ایک یہودی غلام تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور اس کے پاس اپنے مالک کی بکریاں بھی تھی۔ تو اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کیا پیغام ہے، آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انٹروڈکشن دیا اور ان کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ تو اس پر پھر یہودی جو تھا فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ان لوگوں کو پتا تو تھا کہ سچ کیا، اور یہ لوگ سچ کا انتظار کر رہے تھے، اور کچھ کو تو انہوں نے، جو باقی یہودی سردار تھے، ان کے پادری تھے، انہوں نے میسج پہنچنے ہی نہیں دیا تھا، غلاموں تک تو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے میسج۔ تو ان کو جیسے ہی پتا چلا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان جانوروں کا کیا کروں جو میرے پاس ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ تو تم کچھ نہیں لے سکتے، نہ ہی ہم لے سکتے، ان کو واپس کر کے آؤ۔ تو یہ یہودی گیا ہے، اس نے وہ جانور اس مالک کو واپس کیے ہیں، واپس آ کر پھر مسلمانوں کے ساتھ لڑا ہے، اور اس نے شہادت پائی۔ تو یہ مسلمان اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک قلعہ ایسا تھا جس کا پانی کا نظام بند کرنا پڑا، پانی کا نظام ان کا بند کیا گیا باہر سے، ان کا بیسکلی نکاسی کا نظام ایسا تھا جو کہ آسانی سے بند ہو سکتا تھا، تو وہ اس کو بند کر دیا گیا۔ اس چکر میں ان کے سارے مرد باہر آئے، اور پھر الٹیمیٹلی لڑائی ہوئی اور لڑ کر انہیں مار دیا گیا۔ یہ کتاب المغازی میں، سیرت کی کتابوں میں مختلف واقعات اس طرح غزوہ خیبر کے نوٹڈ ہیں۔ اور غزوہ خیبر وہ غزوہ تھا، بیسکلی وہ جنگ تھی جس کے بعد مسلمانوں کے حالات ہی بدل گئے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے، بہت اہم واقعہ ہے۔
حالانکہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، ڈیپتھ میں ہم نے کبھی اس کو جا کر نہیں پڑھا ہوا ہوتا اپنی اسکول لائف میں یا کالج لائف میں. حالانکہ اس کا جو امپیکٹ ہے مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ وہ مرد تھے جو کہ باہر اور پھر اس میں مارے گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہڑبڑ مچ گئی. جو چھوٹے چھوٹے قلعے تھے اس میں سے لوگ پھر باہر آنے لگے کہ گروپنگ کریں اور پھر مل کے بڑے قلعے کی طرف بھاگے اور بڑے قلعے میں جمع ہونے لگے. الٹیمیٹلی مسلمانوں نے اینڈ اس کا یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ان قلعوں کو گھیر لیا جیسے باقی قلعوں کو گھیرا جاتا تھا باقی غزوات میں یہودیوں کے اگینسٹ. اس بڑے قلعے کو گھیر لیا گیا، 10 دن تک گھیرے رکھا. الٹیمیٹلی آخر کتنے دن وہ رہتے وہاں پر، کھانا پینے کی پرابلم اور زخموں کی پرابلم اور باہر نکلنا، کام کاج وغیرہ. الٹیمیٹلی یہودیوں نے ہار مان لی اور ہار ماننے کے بعد مقابلہ ختم ہوا، مسلمان فاتح ٹھہرے. اچھا اینڈ میں جو تھا، اینڈ میں بیسکلی یہودیوں نے سرنڈر کیا ہے، لیکن سنس شروع میں بہت ساری فتوحات ہوئی تھی منی بیٹلز میں، اینڈ میں سرنڈر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو فتح ہی کہا جاتا ہے. اس کے اوپر جو رولز اپلائی ہوتے ہیں اس غزوہ پر، وہ اس کے مال غنیمت کے ہی رولز اپلائی ہوتے ہیں، مال فے کے اپلائی نہیں ہوتے. اسی وجہ سے کیونکہ یہ بیسکلی فتح ہی کیا گیا تھا، مسلمانوں نے اس کو، خیبر کو فتح کیا. اور یہ بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی، کیونکہ اس خیبر میں، غزوہ خیبر میں جتنا مال اور جتنی زمین مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، خصوصاً زمین، اور زمین کی جو پروڈیوس تھی، جو فصل تھی، وہ کسی اور غزوے میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. حنین میں مال بہت زیادہ آئے گا، ہم دیکھیں گے غزوہ حنین بعد میں ہوگی، غزوہ حنین فتح مکہ کے بھی بعد، اس میں مال بہت ملتا ہے مسلمانوں کو. لیکن زمین جتنی غزوہ خیبر میں ملی نا، وہ کبھی نہیں ملی. غزوہ خیبر کے بعد اتنے حالات بہتر ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمیں اب حالات اتنے بہتر ہیں تو ہمارا بھی حصہ بڑھا دیا جائے، ہمیں بھی زیادہ دیا جائے تاکہ ہمارا اچھا گزارا ہو. اور واقعہ ایلا جو ہے وہ پھر اس کے بعد اسی لیے ہوا تھا، وہ جو علیحدگی کا واقعہ ہے نا، تمام ازواج سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. تو علیحدگی کیوں اختیار کی تھی؟ اسی مطالبے کی وجہ سے، جو کہ بیسکلی دولت آنے کے بعد، غزوہ خیبر کے بعد سچویشن بن گئی تھی، دولت کی سچویشن بن گئی تھی. اس کے بعد ان کا مطالبہ تھا، تب آپ سے واقعہ ایلا ہوا تھا جس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے ہم آگے جا کر، اس کی بھی ڈیٹیلز پڑھیں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ غزوہ تھا جس کے بعد پہلی دفعہ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا شروع کیا. اتنا زیادہ مال و دولت اس میں اور زمین جائیداد اس میں مسلمانوں کے حصے میں آئی تھی. تو الٹیمیٹلی جب سرنڈر ہوا ہے آخری قلعے کا اور کانکویسٹ فتح ہو گئی، وکٹری مل گئی، تو کچھ کنڈیشنز رکھی گئیں. پھر وہ کنڈیشنز کیا تھی؟ کنڈیشنز اس لیے رکھی گئیں کیونکہ جو باقی یہودی تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اب مارا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ساتھ پھر ظاہر ہے کوئی کنڈیشنز ہوں گی. تو کنڈیشنز کیا تھی کہ جتنا بھی ان کی زمین ہے نا، اس ساری زمین کے اوپر فصلوں پر کام سارا یہ کریں گے، کام اور محنت یہودیوں کی ہوگی، لیبر یہودیوں کی ہوگی، جبکہ فصل جو ہے اس کا پروڈیوس جو ہوگی اس کو 50% بانٹا جائے گا، 50% یہودیوں کی ہوگی اور 50% مسلمانوں کی ہوگی. یہ شرط طے ہونے کے بعد جب فصل آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کرتے تھے خیبر میں کہ جا کر ڈویژن کرو اور اپنا حصہ لے کر آؤ. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ جب بھی جاتے تو اس کو فصل کو آدھا آدھا کر کے جب رکھا جاتا تو حضرت عبداللہ خود یہودیوں سے کہتے تھے کہ جو حصہ تمہیں چاہیے نا، اس میں سے نصف حصہ، دوسرا نصف حصہ، اس میں سے جو تمہیں چاہیے تم رکھ لو اور دوسرا ہمیں دے دو. یعنی یہ مسلمانوں کے عدل، انصاف اور مسلمانوں کی سچائی کے حالات و واقعات تھے، اور سب اسی لیے سب مسلمانوں سے امپریس ہوتے تھے اور الٹیمیٹلی اسلام کی طرف آ جاتے تھے. کہتے ہیں نا کہ اسلام نہ تلوار سے پھیلا ہے اور نہ ہی زبان سے پھیلا ہے، بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے. مسلمانوں کا خلق، مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کے اصل میں لوگ اسلام لے کر آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے. تلوار تو اس لیے اٹھائی گئی تاکہ غلبہ دین ہو، دین کا غلبہ ہو. انڈر نیچے چاہے یہ یہودی بن کے رہے، لیکن وہ سسٹم جو ہوگا وہ سسٹم اللہ کا ہی نافذ ہوگا. سسٹم ان کا اپنا نہیں نافذ ہو سکتا، یہ پاور میں نہیں رہ سکتے، پاور میں نہیں ہو سکتے. پاور میں صرف اللہ ہوگا، مسلمانوں کی بھی بات نہیں ہے، مسلمان نہیں ہوگے، بلکہ اللہ کی پاور ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ چلے گا. اس کے نیچے لوگ مسلمان ہو کے رہ رہے ہیں یا پھر یہ یہودی رہ رہے ہیں تو ان کی مرضی. جو مسلمانوں کے اخلاق سے امپریس ہو کے مسلمان ہو رہے ہیں ان کی مرضی، اچھی بات ہے یہ.
اس کے بعد پھر مال اور سونا جو تھا وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا، جتنا بھی تھا، جو لینڈ تھا، زمین تھی، اس کی فصل تھی، اس کی تقسیم اوپر میں نے بتا دی۔ اس کے بعد جو مال اور سونا تھا نا، کیش ہو گیا، یہ جو ان کے پاس دینار ہوتے تھے نا، درہم اور دینار اور سونا اور چاندی، یہ سب ہوتا تھا، یہ سارا مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سب کس میں آئے گا؟ اب مال غنیمت میں آئے گا۔ اب جتنا بھی مال غنیمت آیا تھا نا، اس سب کو پھر تقسیم کیا گیا اس طریقے سے کہ آدھا بیت المال، یہ میں نے مال لکھنا تھا، نون لکھا ہوا، بیت المال میں رکھا گیا آدھا، اور اس کے ذریعے سے ڈفرینٹ جو سرکاری کام ہوتے ہیں اور جو وفود کو بھیجنا وغیرہ، ان پر جو خرچہ ہوگا اس سارے مقصد کے لیے، بیسکلی اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور باقی جو آدھا تھا وہ باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تقسیم کس طرح کیا گیا کہ آپ کو پتا ہے، جو سواری والے تھے مجاہد، ان کو ڈبل دیا جائے گا، اور جو دوسرے ہیں ان کو سنگل پارٹ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ شرط بھی رکھی گئی اس کے اینڈ پہ کہ جب بھی مسلمان چاہیں گے اپنی مرضی سے اس معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہے، تم لوگ یہاں پہ تب تک رہ سکتے ہو جب تک تم لوگ محنت کرتے ہو اور فصل ہم آدھی آدھی کرتے ہیں، اور جب تک تمہیں اجازت ہے۔ جب بھی اجازت ختم ہوگی تو تم لوگوں کو یہ جگہ چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو الٹیمیٹلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کی خلافت میں، جب مسلمانوں کے پاس اور بھی بہت زیادہ مال و دولت ارد گرد سے بھی آ چکا تھا، اور بہت زیادہ اسلام تیزی سے پھیلا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، تو الٹیمیٹلی خیبر سے یہودیوں کو نکال دیا گیا، کیونکہ عرب کو الٹیمیٹلی خالی کرنا تھا اور مسلمانوں کے لیے ہی رکھنا تھا۔ تو یہودیوں کو جانے کا حکم دے دیا گیا کہ اب تم لوگ کہیں اور بسو، جو عرب پیننسویلا ہے، مکہ مدینہ، یہ سارا ایریا جو ہے، یہاں پر اب تم لوگ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ پھر اس زمانے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور صرف اسی لیے نہیں چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ ان کی جو سازشیں تھی، تھوڑی بہت فساد کی حرکتیں، وہ ویسے بھی جاری ہی تھی، وہ انہوں نے نہیں چھوڑی۔ بڑی بڑی سازشیں تو نہیں کر سکتے تھے اب، لیکن جو چھوٹی بہت تھی وہ تو جاری تھی۔ انہی میں سے ایک سازش جو تھی وہ یہ کی گئی کہ یہ زینب نامی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، اور مختلف صحابہ کی دعوت کی، اور پہلے ہی پتہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا کون سا حصہ پسند ہے۔ تو اس کو بتایا گیا کہ جو یہ بازو والا حصہ ہوتا ہے نا بکرے کا، وہ آپ کو پسند ہے، کندھا اور بازو کا جو حصہ ہوتا ہے بیسکلی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے۔ تو اس نے خصوصی طور پر وہ تیار کیا، اور اس میں تیز زہر جو زمانے میں بنتا تھا نا، ان لوگوں کو بنانے آتے تھے، وہ بنایا، وہ ملایا اس کے اندر زہر، باقاعدہ زہر کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ ملا کے اس نے دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ عورت بدلہ لینا چاہتی تھی کہ جتنے بھی رشتے دار مارے گئے تھے غزوہ خیبر میں، اس سب کے بدلے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اس نے جب بھیجا ہے کھانا، بلکہ دعوت کی، اور وہیں پہ قلعوں میں ہی، اور سارے جب سب نے تناول فرمانا شروع کیا ہے، تو حضرت بشر جو تھے صحابی، انہوں نے نوالا لے گئے، اندر لے گئے، سب سوالو کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنے منہ مبارک میں ہی رکھا تھا کہ جو گوشت تھا نا وہ خود ہی بول پڑا، اور وہ بول پڑا کہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو منہ سے نکال دیا، اور پھر یہودیوں سے سوال جواب ہوئے۔ تو اس سے پہلے یہ جو زہر اندر چلا گیا تھا ایک صحابی کے، وہ کچھ دن کے لیے زندہ رہے، کچھ دن زندہ رہنے کے بعد الٹیمیٹلی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالانکہ صرف منہ میں رکھا تھا، لیکن اس کا اتنا اثر ہوا زہر کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر درد اٹھا کرتا تھا، اس کی وجہ سے شدید درد میں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر جسم کے درد ہوتا تھا زہر کی وجہ سے۔ ظاہر اس کا اثر ہوا ہوگا آنتوں پر، وینز پہ، اور بہت ساری چیزوں پہ، اندر آرگنز پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 4 سال کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے، آپ کا انتقال ہونے والا تھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، وہ جو زہر تھا اس کی تکلیف ابھی تک مجھے محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ زہر بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجوہات میں سے ایک وجہ بھی بنا۔ ویسے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا تھا نا، اور بخار میں سے یہ زہر بھی ظاہر اپنا اثر کرتا گیا، بڑھتا گیا، اس کا اثر بڑھتا گیا، اور جسم وقت کے ساتھ ساتھ کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ 50s میں ہے نا، الٹیمیٹلی 63 ایئرس میں آپ کا وصال ہوگا، اور ابھی ہم 7th ہجری میں ہیں، آلموسٹ 59 ایئرس کے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے بعد پھر یہودیوں کو جمع کیا گیا ان کے قبیلے سے، اور ان کو پھر پوچھا گیا کہ بھائی اب تم سے سوال پوچھے جائیں گے، تم سچ سچ ان کا جواب دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال ان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارے آباء و اجداد کون تھے؟
تو انہوں نے اس کا غلط جواب دیا، وہ کسی وجہ سے چھپانا چاہتے ہوں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد یہ نہیں یہ والے تھے۔ تو اس پر وہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا کہ بتاؤ جہنم میں کون جائے گا؟ تو اس پر ان یہودیوں نے بولا کہ جی ہم تو جائیں گے لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے، بعد میں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ان کا جواب سورۃ البقرہ میں بھی لکھا ہوا ہے نا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لیں گے، اور ہم جو جائیں گے نا وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ان کے ساتھ کوئی بائسنس نہیں ہو رہی، یہ کوئی لاڈلے نہیں ہیں، یہ ویسے یہ بھی جائیں گے جہنم میں، یہ جائیں گے اور پھر الٹیمیٹلی یہ نکال لیا جائے گا۔ تو اور مسلمان ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولا کہ تم جھوٹے ہو، ایسا کچھ نہیں، بلکہ مسلمان رہیں گے جنت میں اور تم لوگ جہنم میں رہو گے ہمیشہ۔ پھر اب ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آلریڈی کافی کچھ پتا ہے، ان سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ان سے سوال پوچھا کہ بتاؤ کیا گوشت میں زہر ملایا تھا اور کس نے ملایا تھا؟ تو اس پر پھر اب انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی آئے گی اور پتا چل جائے گا، تو اس وقت انہوں نے سچ بتا دیا کہ جی ہم نے زہر ملایا، اور یہ زینب نامی ہمارے ساتھ جو عورت ہے اس نے یہ زہر ملایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ جھوٹے نبی ہوتے نا تو یہ زہر لے کر یقیناً ابھی تک ختم ہو چکے ہوتے، اور اگر آپ سچے ہوتے تو ہمیں یقین تھا کہ اللہ آپ کو بچا لے گا اور یہ زہر آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، تو یہ چیک کرنے کے لیے پھر ہم نے زہر ملا دیا۔ تو یہ ان کی سچائی تھی کہ کیا تھا کہ الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کو کچھ نے اس بات پہ سزا نہیں دی، اور ان کی سچائی نے شاید انہیں بچا لیا۔ لیکن جب حضرت بشر کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا کچھ دن کے بعد، تو یہ جو عورت تھی اس کو پھر قصاص میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو یہ وہ واقعہ تھے جو کہ فتح کے بھی بعد ہوتے رہے ہیں۔ اس کے بعد مزید کیا ہوا اس ڈیٹیل کے اوپر ہم واپس آتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مزید یہودی کیا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد کنانا ایک شخص تھا جس نے حضرت محمود بن مسلمہ کو قتل کیا تھا، پہلے جنگ میں غزوہ میں قتل کیا تھا نا، یہ میں نے آپ کو سٹوری لاسٹ کلاس میں سنائی تھی، قلعے میں ایک چیز اوپر سے پھینک کے ماری تھی، تو اس کو پھر قتل کر دیا گیا تھا، یعنی باقی سب کو تو چھوڑ دیا گیا نا اس غزوہ میں، لیکن جو قتل کیے گئے ان کی اب ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کو پھر قتل کر دیا گیا تھا اس وجہ سے۔ ہویئی جو تھا، ہویئی آپ کو یاد ہوگا، ہویئی بن اختر کون تھا؟ بنو نذیر کا جو سردار تھا، وہ یہ لوگ بھاگ کر خیبر میں آ گئے تھے نا، بنو نذیر والے سارے بھاگ کر خیبر میں آ گئے تھے، تو ہویئی کا بھائی، یا کسی نے چچا بھی لکھا ہے، چچا یا بھائی جو بھی تھا صحیح تھا، اور ہویئی جو تھا یہ غزوہ خیبر میں شروع میں مارا گیا، ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی یہ بنو نذیر سے بھی بھاگ کے آ گیا تھا، لیکن یہاں پر الٹیمیٹلی شروع میں یہ مارا گیا تھا، اور یہ سردار تھا۔ تو اور حضرت صفیہ جو ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ہم پڑھیں گے نا، وہ اسی کی بیٹی تھی، اس کو یہی کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ان کی بہت خوبصورت سٹوری ہے ان کی، اور بہت ہی خوبصورت ان کے واقعات ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم ٹچ کریں گے۔ تو یہ جو شخص تھا سعید تھا، اس نے بیسکلی ہویئی کا سارا مال اور سونا وغیرہ چھپایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے بولا کہ وہ سارا تم نے کیوں چھپایا، سارا مال وغیرہ تو مسلمانوں کا ہوگا تو وہ نکالو، تو وہ اس نے نہیں نکالا، تو الٹیمیٹلی اس کو ایک صحابی کے حوالے کیا گیا کہ اس سے نکلواؤ، تو اس کو مار پیٹ کر کے الٹیمیٹلی وہ مال اس سے نکلوایا گیا۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سہیل اور ان کی وائف تھیں، وہ دونوں گئے یہودیوں کے علاقے میں، کسی کام سے گئے ہوں گے، اور جب وہاں پر گئے ہیں تو یہودیوں نے چھپ چھپا کے نا ان کو مار ڈالا اور مار کے قتل کر کے پاری میں پھینک دیا۔ تو اس پر ان کی جو زوجہ تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہودیوں سے ان سے ہی کہا کہ میں یہودیوں سے پوچھوں تو وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے، ان کی جو زوجہ تھی، انہوں نے خود ہی بولا کہ یا رسول اللہ، وہ پہلے کا بھی سچ انہوں نے بولا ہے کہ جو اس مرتبہ یہ سچ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کی وائف کا نام تھا حضرت مخیصہ، حضرت مخیصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بخاری کا واقعہ، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی واقعہ نہیں ہے، یہ بخاری کا واقعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے تعارض نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھا ان سے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ بیت المال سے مقتول کا جو خون بہا تھا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیت المال سے ادا کر دیا۔ اب یقیناً ویسے تو قتل کے بدلے میں قصاص لیا جاتا تھا، کیا جاتا تھا، لیکن یقیناً اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہوگی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ یہودیوں سے کچھ نہیں پوچھا، بلکہ مقتول کا خون بہا خود ہی دے دیا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت میں ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ حضرت عمر کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ کوٹھے پہ سو رہے تھے،
تو یہودیوں نے کہیں وہاں پر آ کر ان کو وہاں سے نیچے گرایا ہے زمین کی طرف، اور ان کے پھر بازو اور ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. ہاتھ اور پاؤں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں ان کا ٹوٹ گیا. تو اس طرح کے جو واقعات تھے، اس کے بعد الٹیمیٹلی حضرت عمر نے پھر ان کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا، اور ان کو شام کے اضلاع کی طرف، سیریا کی طرف ان کو پھر بھیج دیا. تو یہ الٹیمیٹلی ان کا اینڈ تھا، جو کہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا. پہلے سازشیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ صرف فساد پر آ گئے، فساد پھیلاتے رہے، اور فساد پھیلانے کے بعد الٹیمیٹلی پھر انہیں نکال دیا گیا. جی. تو غزوہ خیبر یہاں پر مکمل ہوتی ہے. غزوہ خیبر کے بعد بہت بڑی بات جو کہ اسی 7 ہجری میں ہوئی، اور خیبر فتح ہونے کے فوراً بعد یہ واقعہ ہوا کہ حبشہ جو مسلمان گئے ہوئے تھے 590 سے وہ حبشہ میں گئے ہوئے تھے، وہ الٹیمیٹلی واپس آ گئے، اور وہ واپس سیدھا مدینہ کی طرف آئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خیبر میں ہی موجود، وہاں سے مدینہ بھی نہیں گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر وہ ملے ہیں. حضرت جعفر ان کے حضرت جعفر طیار آپ کو یاد ہوں گے، جنہوں نے نجاشی کے دربار میں تقریر بھی کی تھی. حضرت جعفر طیار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں نا، اور حضرت جعفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھر چچا زاد بھائی لگے، کزن لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آلموسٹ ایج فیلو بھی تھے، تقریباً برابر عمر تھی، 1-2 سال کا فرق ہوگا. حضرت علی تو بہت چھوٹے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مل کر بے انتہا خوش ہوئے. ظاہر ہے سارا بچپن اکٹھا گزرا، 40 سال پر نبوت نازل ہوئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بھی 5 سال بعد یہ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، تو 45 سال یہ لوگ اکٹھے رہے تھے، اور اتنی زیادہ محبت، اتنے زیادہ تعلقات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش ہوئے جعفر کو مل کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا آج میں کس بات پر اتنا زیادہ خوش ہوں، فتح خیبر کے اوپر اتنا زیادہ خوش ہوں، یا رجوع جعفر پر، جعفر کے واپس آنے پر اتنا زیادہ خوش ہوں، یا خیبر کے فتح ہونے پر اتنا زیادہ خوش ہوں. مجھے سمجھ آ رہی زیادہ خوشی مجھے ہے کس بات کی. اتنے زیادہ خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے واپس آنے پہ اور حضرت جعفر طیار کو ملنے پہ. حضرت جعفر کا آپ کو پتہ ہے بعد میں غزوہ مؤتہ میں انتقال بھی ہو جائے گا، زیادہ دیر نہیں ہے، اگلی ہجری میں یا اس سے اگلی ہجری میں انتقال کریں گے ہم انشاءاللہ. تو حضرت اسماء بنت امیس بھی اسی قافلے میں تھیں جو حبشہ سے مسلمان واپس آئے تھے. اور حضرت اسماء بنت امیس بہت مشہور صحابیہ ہیں، آپ لوگوں کو شاید جو پڑھتے رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا. یہ وہ صحابیہ ہیں جو بہت سارے صحابہ کی زوجیت میں رہیں، حضرت ابو بکر کی بھی زوجیت میں رہیں، حضرت علی کی بھی زوجیت میں رہیں، اور بھی صحابی تھے جن کی زوجیت میں رہیں، جن کا مجھے نام فی الحال مکس کر رہی ہوں میں، تو اس طرح میں غلط نہیں بولنا چاہتی. کہ 4-5 صحابی تھے جن کی یہ زوجیت میں رہی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کی. تو صحابہ تو فوراً جو عورت بیوہ ہوتی تھی اس سے شادی کر لیتے تھے. ہمارے اس طرح کے حالات نہیں تھے کہ بیواؤں کو اور متعلقات کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا زمانے میں، خود ہی جی کرو اور خود ہی جیو اور خود ہی ساری زندگی اب اپنی گزارو. تو خیال رکھنے والے بہت ہوتے تھے. تو یہ حضرت اسماء تھیں جو کہ حبشہ سے آئی ہیں، واپس ہجرت کر کے مدینہ آ گئی ہیں. اور ان کی اور حضرت حفصہ بنت عمر جو ہیں، حضرت عمر کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان سے ان کی بہت دوستی تھی. تو حضرت اسماء حضرت حفصہ کے پاس گئی ہیں ان کے گھر ملنے کے لیے، تو باتیں کر رہی تھی یہ دونوں. تو وہاں پر حضرت عمر بھی آ گیا، اور حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کون ہے. تو حضرت حفصہ نے بتایا کہ یہ بنت امیس ہے نا، جو کہ حبشہ چلی گئی تھی، وہاں سے اب آئیں گے. تو حضرت عمر نے کہا اچھا وہ امیس کی بیٹی ہو تم، اچھا. تو پھر حضرت عمر نے ان کو بیسکلی بولا کہ مذاق کرتے ہوئے ایسے پوائنٹ مارنے کے لیے حضرت عمر نے ان کو بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا حق زیادہ ہے، کیونکہ تم لوگ تو حبشہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے نا، اور مزے کرتے رہے تم لوگ، جنگیں تو ہم نے لڑی ہیں، ساتھ تو ہم نے دیا ہے. تو اس پر حضرت اسماء کو ایک دم سے غصہ آ گیا، اور حضرت اسماء بولی کہ میں اب تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر نہیں لیتی، اور تمہارا حق زیادہ نہیں ہے بلکہ ہمارا حق زیادہ ہے کہ تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تھے نا، اللہ کے رسول تمہارے پاس تو موجود تھے نا، تمہیں حوصلہ افزائی دے رہے تھے، تمہیں موٹیویشن مل رہی تھی، تمہیں سکھا رہے تھے، تمہاری تعلیم و تربیت اصلاح ہو رہی تھی. ہمارے تو پاس بھی نہیں تھے، پھر بھی ہم نے اتنا وقت گزارا اور اپنے اسلام اور ایمان کو قائم رکھا. اور مشکل حالات میں جو نجاشی تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا نا، لیکن باقی تو سارے وہاں پہ عیسائی تھے. اور نجاشی کی جو جنگ چل رہی تھی، انٹرنل وارز ان کی چل رہی تھی، اس کا جو تھا بھانجا کے بھتیجا نیفی اس کا، وہ بیسکلی اس کو سرکار کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا.
تو وہ سارے تو اگینسٹ تھے انکے، تو یہ لوگ پھر بھی چھپ چھپ کے ہی رہتے تھے نا، اور مشکل میں ہی رہتے تھے، اور بالکل مختلف سویلائزیشن میں، مختلف زبان جہاں بولی جا رہی ہے، مختلف طرح کے علاقے میں جا کے رہ رہے، سارا کچھ ان کا چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، انہیں تو بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ تو حضرت اسما نے کہا کہ نہیں، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم نے ان کے بغیر اتنی مشکلیں دیکھی، اور میں یہ پوچھوں گی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو جا کے بولو کہ تم، ہمارا حق زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے 2 ہجرتیں کی ہیں، یعنی اسما نے 2 ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور اب مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے، تو ہمارا حق تو پھر زیادہ ہوا، اور تم نے تو صرف مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ تو اس پر حضرت اسما اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے سب کو بتایا، جو جو لوگ حبشہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، بلکہ ان کے گھر پہ تانتا بن گیا، اور حبشہ سے آنے والے مسلمان باقاعدہ آ کر، کتنے تھے، تقریباً 100 کے قریب ہوں گے نا، 80-100 کے قریب، ہم نے ہجرت کے وقت اس وقت پڑھا تھا 590 میں، آ کر حضرت اسما سے پوچھتے تھے کہ ہمیں پورا واقعہ بتاؤ کہ کیا واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیسے محبت کا اظہار کیا۔ سوچے کتنی بڑی اور کتنی آنر کی بات ہے۔ اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے تھے اس سے محبت کا اظہار کرتے تھے، اس کو، اس کا سٹیٹس بتاتے تھے، اس کا اس کی عزت بڑھانے والی بات کرتے تھے، اس کو خوش کرتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن ہمیشہ سامنے والے کی فیور میں اس کے ساتھ ایسا اخلاق رکھتے تھے کہ وہ، اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سب سے زیادہ محبت ہے ہی اس سے۔ یہ ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا نا، جو کہ واقعہ ہونا ابھی آگے ہے، 8 ہجری میں جا کے ہونا ہے، دوبارہ وہاں پہ ہم پڑھیں گے، لیکن ہم نے شروع میں جب شمائل النبوی پڑھا تھا اور فضائل النبوی، وہاں پہ میں نے یہ آپ کو واقعہ سنا تھا نا، حضرت عمر ابن العاص، وہ فرماتے ہیں نا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت تو کسی سے ہے ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے 8 ہجری میں جا کے ابھی اسلام قبول کرنا ابھی کیا بھی نہیں ہے، اور فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے ہجرت کر کے آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، سوال کر لیا ایک دن مجلس میں صحابہ کے سامنے کہ آپ بتائیں آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ سے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ شاید اب میرا نام بتائیں گے نا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ازواج میں سے نہیں، بلکہ ویسے کس سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ تو انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ نہیں اور کس سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو عائشہ سے، یعنی ابو بکر سے۔ تو اس پر پھر وہ خاموش ہو گئے، بلکہ انہوں نے دوبارہ پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ عمر سے۔ تو وہ پھر خاموش ہو گئے کہ پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ اخلاق ایسا ہوتا تھا کہ اس کو محسوس ہوتا تھا کہ وہی سب سے زیادہ اہم ہے، اور اسی سے سب سے زیادہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسی میں پھر حبشہ سے ہی جو مسلمان آئے تھے، انہی مسلمانوں میں شامل تھی حضرت ام حبیبہ۔ حضرت ام حبیبہ کون تھی؟ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ ابو سفیان جو کہ سردار ہے مکہ کا، جس کی سرداری میں مختلف جنگیں لڑی گئی ہیں، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، اور فتح مکہ کے بعد زبردستی الٹیمیٹلی مسلمان ہوگا، اور بعد میں ایمان اس کے دل میں داخل ہوگا، لیکن فی الحال تو وہ نہیں ہے۔ تو اس کی جو بیٹی تھی وہ پہلے سے مسلمان ہو چکی تھی اور حبشہ ہجرت کر چکی تھی۔ حبشہ ہی میں جو ان کے شوہر تھے وہ فوت ہو گئے تھے۔ ان کے شوہر عبداللہ تھے، عبداللہ نام تھا ان کا، اور ان کا بھی ایک ڈفرینٹ عجیب سا واقعہ ہے۔ نہیں، عبداللہ تھا کہ عبید اللہ تھا، مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے، پتہ نہیں میں نے کہاں پر لکھا تھا، عبداللہ یا عبید اللہ واقعہ نام تھا ان کے ہسبینڈ کا، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے اتنا ضروری نہیں ہے ان کا نام ہمیں پتا ہو تو، لیکن ان کا واقعہ یہ ہے کہ جی وہ پہلے وہ ان میں سے تھے، میں سے جب آپ سے وسلم کی نبوت نہیں ملی تھی نا، تو اس زمانے میں جو حضرت زید ہوتے تھے اور حضرت نوفل ہوتے تھے، وہ جو لوگ خود ہی توحید کی تلاش میں نکلے تھے، اور الٹیمیٹلی خود ہی اس بات پر آ گئے تھے، حنفاء ہو گئے تھے، اس بات پر آ گئے تھے کہ ہاں توحید کا رستہ اللہ کوئی ہے جو کہ ایک ہی ہے، اس بات پر وہ آ گئے تھے۔ تو الٹیمیٹلی جب اسلام آیا ہے تو یہ جو شخص تھے یہ مسلمان ہو گئے، اس کے بعد یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے حضرت اسما کے ساتھ، وہاں جا کر، اچھا اس سے پہلے یہ کرسچن ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ لوگ بکھر گئے تھے نا سارے، یہ 4-5 جو لوگ تھے، یہ پہلے حنفاء میں سے ہوئے ہیں، پھر یہ کرسچن ہو گئے، کیونکہ کرسچینٹی ہی سب سے زیادہ کلوز تھی تو اسلام۔ تو اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، پھر یہ واپس چلے گئے ہیں حضرت ام حبیبہ کے ساتھ حبشہ میں، وہاں جا کر پھر سے انہوں نے کرسچن ہو گئے پھر سے، اور مرتد یہ مرے،
ٹھیک ہے، تو بہت ہی کم ایسے مسلمان ہمیں ملتے ہیں صحابہ کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو کہ مرتد ہوئے ہیں۔ یہ ایک مثال ہمیں ملتی ہے، اور ایک دو اور مثالیں ملتی ہیں، اس سے زیادہ مثالیں نہیں ملتی۔ قسمت ان کے دل اتنے نفاق سے پور ہوں گے، کفر سے پور ہوں گے کہ الٹیمیٹلی ان کا یہ انجام ہوا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور لوگ کفر پہ رہیں، یہ کتنی عجیب سی بات ہمیں لگتی ہے نا۔ تو خیر، وہاں تو مر چکا تھا۔ تو پھر حضرت ام حبیبہ وہاں پر بیوہ تھیں، تو حضرت ام حبیبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے ہی پیغام نکاح بھیجا تھا، اور ان کا نکاح پھر نجاشی نے کروایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا تھا، تو نجاشی نے ام حبیبہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا، اور نجاشی نے خود تو